से कह दीजिए छेड़े नागा में अय्यू आला हजरत वाले हैं। हाथ उठाइए, आला हजरत वाले हैं, हम बरेली वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आप इस एक प्लम्बर की वीडियो देख लीजिए, फिर इंशाअल्लाह इसी के तहत बात करते हैं। सुने। भाई हरम काबा में इमाम काबा के पीछे पूरी दुनिया के मुसलमानों की नमाज हो जाती है। अच्छा। सिर्फ वो चंद एक बिदअती लोग हैं कि जिनकी नमाज वहां नहीं होती। ये वो बिदअती हैं कि जिनको अल्लाह ने इतना महरूम रखा हुआ है कि वहां भी जाकर हरम में मस्जिद नबी में भी वहां चोरों की तरह छुपकर नमाज पढ़ते हैं कि कहीं को शुरता हमें देखना ले, वरना उसने तो ठोकाई करनी है। ऐसे बदबख्त लोग हैं कि अल्लाह ने इनको ऐसे महरूम किया हुआ है कि आपको पता है कि शरीयत में जितनी बड़ी जमात होगी उस पर अल्लाह उतने ज्यादा खुश होते हैं, कबूलियत उतने ज्यादा करीब होती है। इन बिदअतियों को अल्लाह वहां भी तौफीक नहीं देता। न सोचो जाकर छुपकर होटल में नमाज पढ़ो, बिदअती। और ये झूठ बोलते हैं बिदअती लोग कि जी हमारी उनके साथ फिक़ा नहीं मिलती, वो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त में नमाज का टाइम दाखिल नहीं हुआ। बिल्कुल झूठ है। असल में इनको तकलीफ इस वजह से है कि भाई हमें हुजूर के रोजे को चाटने क्यों नहीं दिया जाता, हमें हुजूर के रोजे पर सजदे नहीं करने दिए जाते। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने महबूब का रोजा मदीने में रखा है। अगर पाकिस्तान में होता तो ये बिदअती लोग चाट चाट कर उसको खत्म कर लेते, वहां झंडे लगा देते, वहां जन्नत के टिकट तकसीम होते। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी कि अल्लाह ने अपने महबूब के रोजे को महफूज रखा हुआ है। तो इनको तकलीफ इस वजह से है कि हमें वहां जो कुछ हम पाकिस्तान में करते हैं वहां। यही तो सच्चाई है। बरेलवी हरम शरीफ में पहुंचकर भी नमाज नहीं पढ़ते। तो इससे क्या अंदाजा लगता है कि अल्लाह ने इनके मुकद्दर से वो चीज छीन चुका है। इन्हें ये भी प्लम्बर। खैर, ये आपने सुन लिया। अब मैं क्या कहूँ इन बेवकूफ़ों के बारे में। ताज्जुब इस बात का होता है कि असल बात तो ये बताओ कि नमाज नहीं होती या इमाम के पीछे जमात से नमाज नहीं पढ़ते। अब ये नीचे ये जो पगड़ी में काली साफे में ये बातें जो शख्स कह रहा है कि चंद बिदअती लोग हैं, मुराद तो इसने वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन सराहतन ये जो वीडियो बनाई जिस शख्स ने इस वीडियो के ऊपर, तो उसने कुल्ली तौर पर यह बता दिया कि बरेलवी हजरात हैं, यानी कि सुन्नी हजरात हैं। अब सबसे पहली बात तो आप ये सुन लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है नमाज़ों की तौफ़ीक़ अता फरमाता है। या इबादी इन्ना अर्दी वासिअतुन फ़इय्या फ़अबुदून। मेरे बंदो, बेशक मेरी ज़मीन कुशादा है, वसी है, जहाँ भी चाहो तुम इबादत करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात रही इस चीज़ की कि इमाम के पीछे ये लोग जाकर, यानी कि हम सुन्नी हजरात जाकर नमाज पढ़ते हैं या नहीं। तो देखें, सबसे पहली बात इसको वजाहतन वाज़े करने से कबल कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि असल में कुछ लोग फितना फैलाने में बड़े माहिर होते हैं, और उनसे बड़ा फितना क्या ही हो सकता है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान के मामले में ही अल्लाहु अकबर अपनी अक़लों को लिए फिर रहे हैं और हुजूर की शानों में कमी तलाश करते हैं, और हुजूर के मामले में तमाम तरह की बातें ये लोग कहते हुए नज़र आते हैं। ये नहीं कि इन पर ये तोहमत लगाई गई है, आज भी इन लोगों के अंदर वो फितरत दिखाई देती है। अब क्यों दिखाई देती है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को पिलाया ही यही जाता है, बताया ही और सिखाया ही यही जाता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक की अता से आशिक़ रसूल हैं, सच्चे आशिक़ मुस्तफ़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें जाम जो पिलाया है तो हमारे इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। अब बात रही इस चीज़ की कि सुन्नी हजरात की मक्का शरीफ में अब चाहे उम्रा की नीयत से जाए चाहे हज की नीयत से जाए, इमाम के पीछे नमाज होगी या नहीं। असल बात तो ये है। तो आप पहले तो ये समझ लें कि इमामत जो है वो तकर्रुरी मसला है, यानी कि उसको वहाँ की सियासी जो ये हुकूमत है चुनकर रखती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इमाम और मुक्तदी का सहीहुल अक़ीदा होना ये ज़रूरी है। अगर इमाम सहीहुल अक़ीदा नहीं है तो मुक्तदी की नमाज नहीं होगी, और मुक्तदी जितने भी हैं वो सहीहुल अक़ीदा ना हो तो इमाम की नमाज अगर अपनी की तो उनकी इक़्तिदा कराना इमाम को अब दुरुस्त और जायज़ नहीं है। तो बहरहाल ये एक बारीक मसला है। उससे कबल
حضور مدنی میاں مدظلہ نورانی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ ان کی بات سے بڑی تسلی ہوگی اور بڑا دل خوش ہوگا۔ آپ سنیں، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، سنیں۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ عمرہ اور حج پر جانے والوں کے لیے سعودی امام کے پیچھے نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ جو عمرہ اور حج پر جاتے ہیں ان کے لیے سعودیہ کے ائمہ حضرات جو ہیں ان کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ یہ بتاؤ، سعودی امام جو توسل بالانبیاء توسل بالاولیاء کو شرک بتاتا، وہ ایسوں کو اپنا مقتدی کیسے بنائے گا؟ وہ ایسے کو اپنا مقتدی کب بنائے گا جو توسل کے قائل ہے؟ اس لیے کہ اگر مشرک کو اس نے اپنا مقتدی بنا لیا تو وہ خود مشرک ہو گیا۔ وہ خود مشرک ہو گیا، تو وہ کیوں بنائے گا؟ نہیں بنائے گا۔ جب وہ نہیں بنائے گا تو پھر اس نے تو آپ کو مقتدی مانا ہی نہیں، آپ کی اقتدا ہوئی کیسے؟ اگر وہ مان لے تو مشرک وہ ہوتا، نہ مانے تو نماز آپ کی جاتی۔ تو ایسے کے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہو کہ نماز پڑھ کر بھی نماز نہیں پڑھی؟ سعودیہ میں جمعہ، آپ لوگ سب مسافر ہوتے ہیں، کسی پر جمعہ واجب نہیں، سب پر ظہر فرض ہے۔ مقیم ہو جاتے ہیں تو جب وہاں جمعہ ہو ہی نہیں رہی ہے تو جمعہ فرض کا؟ جہاں شرعی جمعہ ہو وہاں فرض ہے، جہاں ہوتی نہیں تو وہاں سے کیا ہوتا؟ ظہر ہر وقت فرض ہے آپ کے لیے، وہ جہاں بھی رہیے پڑھیے۔ اور جماعت کا معاملہ، وہ اپنا الگ جماعت اگر مسجد میں نہیں کر سکتے تو گھر میں کر لیجئے، ہوٹل میں کر لیجئے، کہیں بھی کر لیجئے، جماعت کرنا ہے نا۔ سنا آپ نے، الحمدللہ بزرگوں کی بات سے سکون ملتا ہے، اور الحمدللہ حضور مدنی میاں مدظلہ نورانی اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، اور الحمدللہ آپ نے یہ سن لیا اور سن کر واقعی آپ کو تسلی بھی ہو گئی ہوگی۔ کیونکہ دیکھو، مان لیجیے مجھے آپ سب اتنا نہیں جانتے، لیکن الحمدللہ جس ذات کی میں نے ویڈیو دکھائی آپ کو یہ بتانے اور دکھانے کی نیت کے ساتھ، بتانے کی نیت کے ساتھ، دیکھو یہ معاملہ کسی مان لیجیے میرا نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ اہل سنت والجماعت کا ہے، تمام سنی حضرات کا ہے۔ وہ اسی چیز کے قائل ہیں کہ جو اللہ اکبر توسل بالانبیاء توسل بالاولیاء کو شرک سمجھتا ہو تو اللہ اکبر، پھر جو اس کے قائل ہوں اس کی نماز اس کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ اب مختصر میں اللہ اکبر میں صرف یہ جواب دے دوں، کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ یار الحمدللہ، کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی وسیلے کے تو مسئلہ ہے، توسل کا مطلب وسیلہ، انبیاء اکرام کا وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، مانگنا کچھ، اس چیز کو یہ لوگ شرک سمجھتے ہیں، یا ولی اللہ کا وسیلہ لے کر مانگنا، اس چیز کو یہ لوگ شرک سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ سنت طریقہ بھی ہے، صحابہ کا بھی رہا ہے یہی عمل۔ اب الحمدللہ یہ عقیدہ مضبوط رکھیں کہ اللہ رب العزت وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ وسیلہ اگر کسی نے لے لیا، وسیلہ بنا لیا، حضور کی ذات کو ہی وسیلہ بنا لیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ لی، اللہ اکبر، تو اس نے شرک کر دیا، تو ان لوگوں کو ابھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو ایمان ہی کی جان ہے، جن کو الحمدللہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب کر کے مکمل ایمان میں داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملی، یہ تمام ارکان ملے، اور تمام اعمال صالحات جتنے بھی ہیں
مقبول بھی تبھی ہے جب ایمان والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایمان والا ہے مقبول سب اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں تب ہی قبول ہیں۔ تو اب ایمان کب کامل ہے؟ جب حضور کو مان لیا۔ اب حضور سے بڑھ کر ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ مان لیجئے بالفرض کوئی یہ کہے کہ نماز کو وسیلہ، یہ سب اپنی جگہ الحمدللہ نیک اعمال کو بنایا جا سکتے، جائز، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن ان لوگوں کی عقلوں کے اعتبار سے، کیونکہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کو وسیلہ بناؤ، میں اس چیز پر یہ کہتا ہوں کہ بھئی اپنا دماغ کھولو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اعمال صالحہ رب کی بارگاہ میں تبھی مقبول ہیں جب بندہ ایمان والا ہے، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو اعمال صالحہ قبول نہیں۔ اور ایمان کب، مطلب ایمان والا کب ہوتا ہے؟ جب حضور کی ذات کو الحمدللہ دونوں یعنی کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب کر لیتا ہے، مان لیتا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ سے پیار کرنے لگتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ الی آخر الحدیث، یہ مکمل حدیث پاک ہے کہ جب تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایک بھی نہیں ہو سکتا جب تک حضور سے سب سے بڑھ کر پیار نہ کر لے۔ تو اب دیکھیں کوئی یہودی یا کافر کوئی بھی ہو، کوئی یہ کہے کہ بھئی میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، میں بھی حج کرتا ہوں، بتائیے، اور اس سے کہے بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اب وہ آپ کا انکار کریں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرے تو آپ اس کو ایمان والا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی عقلیں مت ماری گئی ہیں اور صحیح بات آپ تک نہیں پہنچائیں گے۔ اور رہا حرم شریف میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ نمازوں کی توفیق اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے، اور ہر اچھے کام کی اللہ ہی توفیق دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نماز ایک ہوتا جماعت سے، ایک ہوتا ہے اپنی پڑھ لینا۔ جماعت تبھی درست ہے جب صحیح العقیدہ امام ہو، ورنہ جماعت سے نماز پڑھنا اگر بد عقیدہ ہے اور پتہ نہیں ہے تب دھوکے میں پڑھ بیٹھا، تب توبہ بھی ضروری، نماز دہرانا ضروری، اور عقیدہ پتہ ہے پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، پھر تجدید ایمان ضروری ہے۔ اب دیکھ لیں، اس سے تو الحمدللہ بہتر ہے کہ آپ خود اپنی جا کر نماز پڑھیں۔ سعودی حکومت اپنے معاملے میں سختیاں کرتی ہے، لیکن یہ حق مسئلہ ہے۔ عقیدے میں سمجھوتا الحمدللہ ہم سنی حضرات کبھی نہیں کرتے، عقیدے میں سمجھوتا نہیں ہے الحمدللہ۔ اب ان کی آپ خود فہرست تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ کس عقیدے کے ماننے والے ہیں، وہ خود آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی داڑھی ٹوپے والے ہیں سب بڑھیا ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن میرے عزیز اصل بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی فاسق کو اپنا امام آپ نہیں بنا سکتے، کسی نابالغ کو بالغ آدمی امام نہیں بنا سکتے۔ کوئی گناہ گار اور کھلم کھلا گناہ کرتا ہو اور آپ کے مسلح پر کھڑا ہو جائے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان والا ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے جا کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ گناہ کرتے لیکن ایمان والا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ گناہ کرنے والا ہے کھلے عام۔ اور اسی طرح نابالغ کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، دکھ رہا کہ یار بچہ کھڑا ہے 8-10 سال کا، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ بالغ ہیں کہ یار یہ نابالغ بچہ ہے، اس کے پیچھے ہماری کیسے نماز ہو جائے گی؟ جب تمہاری فاسق یا نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات جب جو بد عقیدہ ہو، تمام طرح کی باتیں اللہ اکبر وہ حضور کی ذات کے معاملات میں کرنے والا ہو نقص کے اعتبار سے، تو بتائیے اللہ اکبر پھر اس کے پیچھے نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھنے کی اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے بھی چل رہا ہے، یہ صلح کلی والا مسئلہ مت بناؤ، یہ درمیانی والا مسئلہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا ہوتا ہے۔ جو بیچ کی ارے اس کے بھی پیچھے پڑھ لو، اس کے بھی پیچھے پڑھ لو، نہیں، مضبوط عقیدے میں بنو۔ سنی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کبھی آپ پڑھ کر دیکھیں، کبھی آپ سمجھ کر دیکھیں، اپنے ذہنوں سے صرف بات کر کے کسی بھی چیز کو نہ بنائیں، علماء سے رابطہ کر کے حقانیت پوچھیں اور حق بات کو سمجھیں، تبھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اور الحمدللہ واقعی اہل سنت والجماعت کی بد عقیدوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے ان لوگوں کی، انہیں پتہ ہے کہ الحمدللہ جو ان کے پڑھے لکھے ان لوگوں نے کہہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے، ان کے سنی حضرات کے پیچھے ہماری نماز تو ہو جاتی ہے۔ جب تمہاری نماز الحمدللہ ہو جاتی ہے تمہارے نزدیک، بھائی ہمارے لیے تو کوئی بد عقیدہ اللہ اکبر یا بد عقیدہ امام ہو، ہمارے لیے دونوں درست نہیں ہے بالکل بھی، نہ ہی ہم ایسے لوگوں کی اقتدا کرانا پسند کریں۔ پہلے عقیدہ صحیح کرانا ضروری ہے، اور امام بنانے سے قبل کوئی بد عقیدہ امام اور پتہ ہو پھر ہم اسے کیسے بنا لیں گے؟ تو یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال گفتگو بہت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ درپیش آ رہا تھا اس لیے میں نے آپ تک پہنچایا۔ اور الحمدللہ اگر میری بات اور جو میں نے الحمدللہ کلپ دکھائی حضور مدنی میاں کی، انشاءاللہ ان باتوں سے آپ نے جو بھی سمجھا
اور آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ الحمدللہ شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بھی بنیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہم سب کو حسن اخلاق عطا فرمائے۔